अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ राजा पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं आम इंसान शो। आज हमारे साथ मुनीर हुसैन दुग्गर साहब लाहौर से मौजूद हैं और आज रावलपिंडी इस्लामाबाद का मौसम भी बहुत खूबसूरत है। हवाएं ठंडी ठंडी और बारिश और कहीं कहीं आंधी तूफान वो भी देखने को मिला। तो उम्मीद है कि लाहौर में भी कुछ ऐसा ही समा होगा। कैसे हैं आप सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप सुनाइए जी, कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ वो हमारे रवैये हैं, हमारे मज़ाज हैं और ये मज़ाज जो हैं ये फ़र्क होते हैं इंसानों के और हमें उन मज़ाजों को समझना है कि वो मज़ाज जो हैं कहीं-कहीं हम उसके लिए मज़ाज का लफ्ज़ ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि वो बदमज़ाजी होती है और कहीं-कहीं कुछ खुशमज़ाजी भी होती है। तो ये दोनों कैटेगरी के मज़ाज जो हैं ये हमारे माशरे में और दुनिया के तमाम माशरों में पाए जाते हैं। तो एक हमने देखा है कि कुछ लोग ज़ूद रंज होते हैं। अब ज़ूद रंज का मतलब ये है कि जो बंदा जल्दी नाराज़ हो जाता है, ज़रा-ज़रा सी बात पे नाराज़ हो जाता है। आपने उनके मूड, मज़ाज, मतलब और ख़्वाहिश के मुताबिक अगर गुफ्तगू नहीं की तो वो नाराज़ हो जाते हैं। अगर आपने उनकी बात कोई मानी नहीं तो नाराज़ हो जाते हैं और कुछ तो ऐसे भी हैं जिनकी बात अगर आपने सुनी नहीं तो भी वो नाराज़ हो जाते हैं। तो ये जो ज़ूद रंज लोग होते हैं इनका ये बहुत बड़ा मसला होता है और बड़ा ख़्याल करना पड़ता है कि हमारी किसी गुफ्तगू से, किसी हमारे एक्शन से, किसी हमारे गेस्चर से कोई बंदा नाराज़ ना हो जाए। तो अक्सर हम क्योंकि आप मतलब जो है वो भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड से है, तो आप लोगों से मिलने जाते हैं, लोगों को कॉल्स करते हैं, लोगों की कॉल वसूल करते हैं, तो किसी न किसी तरह से अवाम के साथ, आम लोगों के साथ इंटरेक्शन रहता है। तो उस इंटरैक्शन के नतीजे में हमें बहुत सारी चीज़ें समझने को मिलती। तो ये जो ज़ूद रंज लोग होते हैं, आपके ख़्याल में इनका क्या इलाज है? ओवर टू यू। जी, आपने बहुत ज़बरदस्त टॉपिक का चुनाव किया है। राजा साहब, ये हकीकत है कि अल्लाह ने इंसानों में थोड़ा-थोड़ा सा फ़र्क रखा है और यही खूबसूरती है ज़िंदगी की। अगर एक ही तरह के इंसान होते, तो शायद ये खूबसूरती ना होती, बल्कि एक बड़ा फीका-फीका सा मामला होता ज़िंदगी का। तो अल्लाह ने हमारे रवैयों में, जिसको आम ज़ुबान में हम एटीट्यूड कहते हैं, थोड़ा-थोड़ा सा फ़र्क रखा हुआ है। और अक्सर औक़ात ये होता है कि हमारी टीम के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जिनके मज़ाज नहीं मिलते, और कुछ थोड़े-थोड़े लोग ऐसे होते हैं, जो एक जैसे मज़ाज के भी मिल जाते हैं, जिनको हम ख़याल भी कहते हैं, फ्रीक्वेंसी मैचिंग लोग भी कहते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जितने लोग आपकी टीम में अवेलेबल हैं, वो सारे हम ख़याल हों, फ्रीक्वेंसी मैच हो। बल्कि ये हुस्न होता है इस तरह से कि मुख्तलिफ सोच के लोग जो होते हैं, वो अपनी राय देते हैं जब, तो उसके अंदर एक बड़ी वैरायटी होती है, और अगर उसको पॉज़िटिव लिया जाए, तो उससे बहुत सारे काम लिए जा सकते हैं। मैं एक मिसाल देता हूँ आपको, शायद आपने यकीनन वो मूवी देखी होगी, लगान के नाम से, जो इंडिया पाकिस्तान से पहले के दौर की वो बनाई जाती है, बनी तो बाद में होगी यकीनन। तो उसमें क्या होता है कि वो इंडो पाक के लोग होते हैं और उनके साथ अंग्रेज मैच रख लेते हैं, और चूंकि जो क्रिकेट मैच था, वो हमारा खेल तो था नहीं, वो तो अंग्रेज का, इंग्लैंड का खेल था। तो उन लोगों को गुल्ली डंडा तो खेलना आता था, मैच, क्रिकेट मैच खेलना नहीं आता था। तो वो बड़ी मुश्किल से टूटे भजे जो खिलाड़ी होते हैं, उनको वो पूरी गिनती पूरी करते हैं, और आखिर में एक खिलाड़ी जो होता है वो कम पड़ रहा होता है, आमिर खान, जो बिल्कुल एक अपाहिज होता है, उसके हाथ, बाजू, टांगे भी सीधी नहीं होती। तो उसको जस्ट नंबर पूरा करने के लिए टीम में ले लिया जाता है, और जब वो टीम का हिस्सा बनता है, तो वो बिल्कुल हारने वाले होते हैं। तो जब वो बॉल कराता है, तो इत्तफाकिया
اس کی جو ٹیڑھاپن ہاتھ کا ہوتا ہے اس سے وہ بہترین بال ایسی سوئنگ کرتی ہے کہ وہ جو ان کی ہار ہوتی ہے وہ جیت میں بدل جاتی ہے. تو اس میں ایک لیسن ہمارے لیے ہے کہ کئی دفعہ ہم کسی کو ایک نکما آدمی سمجھ رہے ہوتے ہیں اور وہ بڑا کام کا نکلتا ہے. بالکل اسی طرح ہمارے گھروں میں ایٹیچیوڈ ہوتا ہے کہ آپ اپنے گھر میں کوئی ایک فرد ایسا آتا ہے, 4 بھائی ہیں تو بھائیوں میں کوئی ایک ایسا ہے کہ جس کو ہر بندہ تانے دیتا ہے, نکما سمجھتا ہے, بوجھ سمجھتا ہے, لیکن وہ کئی دفعہ اکتا کے بیچارہ علیحدہ ہو جاتا ہے, اور جب وہ علیحدہ ہو کے اپنا کام کرتا ہے تو اس کے کام کو اللہ 4 چاند لگا دیتا ہے. تو جو بڑے فنکار لوگ ہوتے ہیں 2-3 بھائی, وہ ان کے کام جو ہوتے ہیں وہ ڈاؤن ہو جاتے ہیں. تو تب انسان یہ سوچتا ہے کہ یار شاید جس کو ہم نکما سمجھ رہے تھے وہ جو ہمارا بھائیوں کی ٹیم کا ممبر تھا اس کی قسمت کا ہم کھا رہے تھے. تو یہ سارے کمبینیشن جو ہے اللہ کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں. ضرورت اس امر کی ہوتی ہے کہ ہم ان سے فائدہ اٹھانے والے اور ان کو پازیٹیو لینے والے بن جائے. جن ٹیموں کے جی اندر بہت ان باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے کہ ہر انسان کنٹریبیوٹر ہوتا ہے, وہ ٹیمیں زیادہ پنپتی ہیں. جی بہت شکریہ آپ کا. ہمیں جوائن کیا ہے محترم جناب شمس جہاں صاحب نے. آپ کا تعلق KPK سے ہے, بہت اچھے دوست ہیں ہمارے اور بڑے سمجھدار, بڑی پڑھی لکھی شخصیت ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ہے. وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے سر؟ الحمدللہ بہترین. آپ سنائیں کیسے ہیں, کہاں ہیں آج کل, کس علاقے میں؟ سر آج کل تو آپ کے پڑوس میں ہیں, الحمدللہ راول پنڈی کے اندر ہے جی. اچھا اچھا, واہ جی واہ, پھر تو ایک ہی شہر میں ہوئے نا آپ. تو کس علاقے میں اور کیا کیا آج کل کیا شغل ہے, کام کیا کر رہے ہیں؟ سر آج کل تو وادی .p کے ایک کمپنی ہم نے ابھی ریسنٹلی رن کیا ہے ٹورزم کے لیے, تو انشاءاللہ اسی پہ ہمارا فوکس ہے. تو عید کی چھٹیاں بھی آ رہی, تو آپ سب دوستوں کو بھی ہم انوائٹ کر رہے ہیں کہ آپ ہیڈن ہیونز کو آپ دیکھیں, آپ آئیں اور KPK کو بھی ایکسپلور کر سکیں اور جو ہیڈن ہیونز ہیں ان کو ایکسپلور کر سکیں. زبردست. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے ایک مایہ ناز ٹورسٹ محترم جناب منیر کریم صاحب مسقط عمان سے. سلام بھیجا ہے. وعلیکم السلام. اور ہم آپ کی سلامتی اور خوشحالی, ترقی اور بہت زیادہ علم آلریڈی اوور فلو ہو رہا ہے, بہرحال مزید علم کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو بخیریت سے واپس لائے اور آپ جو علم کے موتی اکٹھے کر رہے ہیں وہ پھر ہم آپ سے چرا لیں. بہت شکریہ آپ کا. تو شمس جہاں, یہ جو آپ نے ابھی تھوڑا سا تعارف کرایا اپنے کام کا, اس کو تھوڑا سا وضاحت کریں اس کی, یہ کیا چیز ہے اور اس میں آپ کہاں کہاں لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں اور کیا طریقہ کار کیا ہے اس کا؟ جی سر, اس کا تو ابھی سمپلی ہم نے ابھی جو جس طرح ٹور ٹریول کمپنی ہے, لیکن ہمارا فوکس جو ہے وہ کلام کے اندر ہے, ناردرن ایریا اور نیلم ویلی بھی ہے. تو انشاءاللہ ابھی ہم نے ایڈورٹائزمنٹ پیج پہ اپلوڈ کر لی ہے. وادی .p کے ایک ریسنٹلی ہم نے دوستوں کی کولیبریشن کے ساتھ اس کمپنی کو ہم لے کے آئے ہیں. انشاءاللہ باقی کمپنیوں سے ہم ڈیفرنٹ چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنی سروسز کو دیں اور لوگوں کو انٹرٹین کر سکیں, اور خاص کر جو ہمارا گول ہے وہ ہیڈن ہیونز ہے, جو جہاں پہ لوگ نہیں گئے ہم وہاں پہ لوگوں کو لے کے جانا چاہتے ہیں. جی سر. بہت خوب. آپ کو یہ خیال کیوں آیا کہ یہ کام کرنا چاہیے؟ سر یہ اصل میں ہماری جو 13-14 سال ہو گئے ہم ویلفیئر ایکٹیویٹیز اور خاص کر سوشل سیکٹر کے اندر تھے, تو کمیونیکیشن کسی حد تک اپنے دوستوں کو اپنی بات پہنچا سکتے ہیں. تو لینگویجز ساری اس طرف تھی, تو ہم نے کہا چلو آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, اور پھر آپ جیسی شخصیت
کی سپرویژن میں جب ہم آگے جائیں گے تو انشاءاللہ یقیناً پھر بزنس بھی تھوڑا سا ہم نے کہا کہ ہم بزنس کی طرف بھی جائیں، تو اس طرف پھر ہم تھوڑا سا آگے ہیں سر، انشاءاللہ اس کمپنی کو بھی ہم آگے لے کے جا رہے ہیں۔ پچھلے کچھ سالوں میں کوئی 5-6 سال سے بہت زیادہ ٹورزم کی کمپنیز بنی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ لوگوں میں شعور بڑھ رہا ہے، یا پاکستان میں پیسہ زیادہ آ گیا ہے، یا آپ کے جو ناردرن ایریاز ہیں وہ زیادہ خوبصورت ہو گئے ہیں؟ وجہ کیا بنی؟ سر وجہ تو آج کل جہاں تک ہم سمجھ رہے ہیں کہ ایک تو پاکستان کے اندر اللہ نے بہت بڑی نعمت جو ہے، ہم ابھی ریسنٹلی میں عمرہ کر کے آئے، سب سے پہلے یہ سستا ترین ملک ہے، سستا ترین۔ تو ہم نے ابھی انٹرنیشنلی ہماری فرسٹ فلائٹ تھی، فرسٹ ایکسپوجر تھا، سب سے سستا ترین ملک، اور جو ٹورزم کا پوٹینشیل ہے یہاں پہ کم پیسوں میں لوگ انٹرٹینمنٹ لے سکتے ہیں۔ آج کل کے انوائرمنٹ میں لوگ ریفریشمنٹ کو بھی ترجیح دیتے ہیں، اور کم پیسوں میں، تو یہی یقیناً پھر جو ناردرن ایریاز ہیں، جو کے پی کے کی جو خوبصورت مقامات ہیں، کمراٹ ویلی ہے، کالام ویلی ہے، پھر کوہستان، ہمارا جو آباسین کوہستان ہے وہ ابھی تک وہاں پہ ٹورزم کا کوئی انیشیٹو نہیں ہے، وہاں پہ ہوٹلز نہیں ہیں، ہیڈن ہیونز ہیں سر، اس جیسی خوبصورتی شاید دنیا میں کہیں بھی نہ ہو، لیکن بدقسمتی سے وہاں پہ ایکسیس نہیں ہے، وہاں پہ ابھی ہیکنگ کی ضرورت ہے۔ دوسرا ہم چاہ رہے ہیں کہ مختلف دوستوں کو انوائٹ کر کے، وہ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو تھوڑا سا اویئرنیس بھی ہم ٹورزم کا دے رہے ہیں لوگوں میں، مقامی لوگوں سے تعاون کی بھی اپیلیں کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تو یہی ایک صورتحال ہے سر۔ میں تو یہی کہوں کہ سب سے سستا ترین ملک ہونے کی وجہ سے لوگ یہاں پہ ٹورزم کا فروغ زیادہ ہے۔ ہمارے ساتھ منیر حسین دگل صاحب ہیں لاہور سے۔ جی منیر صاحب جو ہیں یہ کارپوریٹ سیکٹر میں 20 25 30 سال سے خدمات اپنی دے رہے ہیں، اور پاکستان کے تمام امیر لوگوں سے ان کی دوستی ہے، تو میں چاہوں گا کہ یہ بھی آپ سے کچھ سوال کریں۔ جی سر کریں۔ جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو جناب شمس جہان شمس ایسے صاحب کو جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں یہ بھی چاہوں گا کہ شمس جہان شمس ایسے سارا کیا ہے، پہلے تو یہ بتائیے پھر میں سوال کروں گا۔ جی سر، شمس جہان شمس ایس اے، یہ سارا نام کیا ہے؟ جی سر، شمس تو چونکہ میرا اپنا نام ہے، جہان زیب میرا والد صاحب کا نام ہے، اور شمس ایسے سوشل ایکٹیوسٹ۔ جی 14-15 سال سے میں نے 14-15 سال سے اپنی کمیونٹی کے اندر مختلف پروگرام لے کے گیا ہوں۔ سوشل سیکٹر میں میری اپنی ایک آرگنائزیشن بھی ہے، راڈو کے نام سے، اس کا ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہوں، لیکن سر 14 سال کے بعد جا کے ابھی بزنس کی طرف بھی تھوڑا سا توجہ دینے کی کوشش کی، اور یہ دوستوں کی کولیبریشن کے ساتھ وادی.pk کو ابھی ایز آپریشنل ڈائریکٹر اس کو لیڈ کر رہا ہوں۔ جی سر۔ شمس بھائی مجھے دلی خوشی ہوئی یہ جان کر، آپ سے یہ سن کر الفاظ کہ آپ نے 2-3 دفعہ یہ بات ریپیٹ کی ہے کہ پاکستان ایک سستا ترین ملک ہے، بڑا اچھا لگا، کیونکہ ہم بہت سارے پروگرام نے ہم نے اس پہ کیے کہ پاکستان میں بڑی مہنگائی ہے، اور میں چونکہ شب و روز ایسے لوگوں کے ساتھ موو کرتا ہوں جو ہائی پروفائل لوگ ہیں، میری جاب ڈسکرپشن ایسی ہے، میرا پروڈکٹ ایسا ہے، تو مجھے بہت کم سننے کو ملتا ہے کہ پاکستان سستا ملک ہے۔ شاید یہ ان کو سستا یقیناً لگتا ہوگا کہ جن کی انکم جو ہے وہ پاک روپیز کے علاوہ کسی کرنسی میں ہے، تاکہ وہ اس کرنسی کو جب کنورٹ کرتے ہوں گے پاک روپیز میں تو انہیں لگتا ہوگا یہ تھوڑے سے پیسوں سے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ کیا خیال ہے اس پہ آپ کا؟ منیر صاحب، سستا ترین اس لیے، میری تو فرسٹ ایکسپوجر تھی، ابھی ریسنٹلی میں سعودی عرب گیا تھا، تو وہاں کی جو کرنسی کے ساتھ ہم یہاں پہ جب دیکھتے ہیں تو یہاں پاکستان میں بہت بہت زیادہ سستا ترین ہے، تو یہاں پہ عام لوگوں کے بھی تقریباً ایسا کچھ گزارا مطلب لوگوں کے ہوتے ہیں، اس طرح کی کوئی بھوک سے ابھی تک تو کسی نیوز پہ میں نے نہیں سنا ہے کہ لوگ کسی بھوک کی وجہ سے
یا اموات ہوئی یا فوت ہوئے. تو یقین جانے پاکستان جیسے خوبصورت ملک، پاکستان جیسا سستا ترین ملک مجھے تو کہیں نظر نہیں آ رہا ہے اس وقت. تو سر آپ اپنے کمنٹس کریں، آپ ہمیں بتائیں، آپ کارپوریٹ سیکٹر کے اندر رہ چکے ہیں، آپ کی ایکسپیرینس، ہم آپ سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، آپ بتائیں سر. جی بہت شکریہ. میں نے راجہ صاحب کی کاوش کے ساتھ یہ جو پروگرام شروع کیا، اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم تمام انسانوں کے لیے اور خصوصی طور پر عام انسانوں کے لیے اس پروگرام میں بات کیا کریں، اور جو ہوپ والی بات ہو. اور مجھے بڑی خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ شمس بھائی نے بھی جتنی بات کی ہے اس کے اندر ایک پازیٹیو ہوپ نظر آتی ہے. اکثر اوقات لوگوں میں یہ عادت بھی ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ وہ جب بھی بیٹھتے ہیں، پنجابی میں اس کو کہتے ہیں ہے نہیں ہے نہیں، اس کو تھوڑا مشکل ورڈ ہے، میں اردو میں اس کو کہتا ہوں کہ بہت کچھ ہونے کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، اور وہ ناشکری ہے. میں آج ہی اپنے آفس میں صبح ہم دعا کرتے ہیں تو اس میں کچھ تلاوت پڑھ رہا تھا، تو اس میں اللہ خود فرماتے ہیں کہ جو ناشکر ہیں ان کو میں سزا دیتا ہوں ناشکری کی. تو جو اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے اس پہ ہم خوش رہیں، اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور وہ ایک پازیٹیو سائن ہے زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنے کا. اور دوسرا، میں آپ کے کام کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اور میں بہت ساری جگہوں کے اوپر اس کے اوپر بات بھی کرتا ہوں کہ اللہ خود سے فرماتے ہیں کہ نکلو، اٹھو، نکلو باہر، دیکھو میری دنیا کو، میں نے اس دنیا کو بہت خوبصورت بنایا ہے، اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے. اور اکثر اوقات میں اس بات کے اوپر بھی زیادہ کرتا ہوں بات کہ ہمارے ہاں جو سٹریس، ڈپریشن اور گھٹن ہے، وہ ہے ہی اس لیے کہ ہم ایک محلے سے کبھی دوسرے محلے میں نہیں گئے. اب میں اپنے آفس میں پچھلے دنوں کچھ بات چیت ہو رہی تو اس میں نے کہا جتنے بھی لاہوری لوگ ہیں، میں یقین سے میں کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے لاہور نہیں دیکھا. تو آپ بہت زبردست کام کر رہے ہیں شمس صاحب کہ لوگوں کو کم از کم پاکستان تو دکھا رہے ہیں کہ پاکستان میں ایسی بہترین جگہیں ہیں، سارے ایریاز کے اندر بہترین موسم ہے، بہترین پھل ہیں، یعنی کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ اگر ہم اس کی گردان کریں تو ہمیں بہت ساری خوشی کی چیزیں مل سکتی ہیں. ضرورت اس عمل کی ہے کہ وہ پلان کریں اپنی زندگی کو، اور اس پلاننگ میں ٹورزم، باہر نکلنا، اس دنیا کو دیکھنا بھی ضروری ہو. جیسے ہمارے یہ دوست منیر کریم صاحب ہمارے پروگرام میں جب بھی کوئی تھوڑا سا وقت دیتے ہیں، تھوڑی سی بات کرتے ہیں، تو یقین کیجئے مزہ آ جاتا ہے. میں ہمیشہ ان کو اس بات کے اوپر اپریشیٹ کرتا ہوں اور ڈسکس بھی کرتا ہوں اپنی بہت سی جگہوں کے اوپر کہ جب وہ ٹریول کرتے ہیں تو جو ٹریولنگ کا ایکسپوئر ان کے پاس ہے، مختلف ثقافت اور کلچر کا جو رچ ایکسپیرینس ہے ان کے پاس، اس جیسا کسی دوسرے سے ملتے ہی نہیں ہے. میں بہت بڑے بڑے مفتیان سے بھی بات کرتا ہوں، ضرورت کے تحت مجھے کرنی پڑتی ہے، عالم دینوں سے بھی کرتا ہوں، اور بہت سارے اور لوگوں سے بھی، میں بہت بڑے بزنس مین جو ان سے بھی بات کرتا ہوں. لیکن جو لوگ ٹریول کرنے والے ہوتے ہیں ان کا بات کرنے کا انداز، الفاظ کی سلیکشن، ایکسپیرینس، بات کچھ اور ہوتی ہے، بجائے اسے کہ میرے جیسے لوگ جو ایک محلے سے دوسرے محلے میں نہیں جاتے. تو یہ بھی ایک ہمیں پرابلم ہے، اور کریڈٹ گوز ٹو یو کہ آپ یہ انتظامات لوگوں کے لیے کر رہے ہیں کہ آؤ، اٹھو، نکلو باہر، دیکھو اللہ کی دنیا کو. بہت اچھا آپ نے اپریشیٹ کیا شمس صاحب کے بزنس کو. شمس صاحب، میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ایسی کیا سہولت دے رہے ہیں جو باقی ٹورسٹ کمپنیاں جو ہیں وہ نہیں دیتی؟ جی سر، یہ بہت زبردست آپ نے ہمارا جو انیشل جو بزنس اسٹریٹجی جو ہے اس میں ہمارے جو دوستوں کی یہی ایک فائنل ایک ڈیسیجنس آئی ہے کہ ہم ترجیحی بنیاد میں اپنے جتنے بھی کلائنٹ کسٹمر ہوں گے ان کی ہیلتھ کا خیال کیا جائے گا. تو انشاءاللہ اس میں پرائورٹی ہمارے پاس ہیلتھ ایمرجنسی کٹس بھی اویلیبل ہوگا. دوسری جو ہماری ہوگی ایکسپوجر جو ہوگی، جو گروپ کی شکل میں ہو یا کپل کی صورت میں، اگر ان کی پرمیشن ہو تو ہم ایز اے ویڈیو ریکارڈنگ جو ہے یا ویڈیو کیمرے سے یا ڈرون کیمرے سے اس کو انشاءاللہ پوری جو ایکسپوجر ہوگی اس کو اسٹڈی بھی کریں گے، ریسرچ بھی کریں گے، اس کو یوٹیوب میں بھی ڈالیں گے، اور ان کو بھی اگر چاہے تو ان کو بھی ہم پرووائڈ کر دیں گے اپنے کسٹمر کو. یہ دو
दो पॉइंट्स हमने मेंशन किए कि इन पे हम जरूर काम करेंगे। टूरिस्ट के लिए जो मेडिकल की सहूलतें होती हैं, आमतौर पर लोगों को ये बड़ी शिकायत होती है कि जाते हैं जहाँ कैंप होता है वहाँ डॉक्टर नहीं होता, रात को कोई बीमार हो गया, कोई स्पेशल किसी को कोई प्रॉब्लम हो गया, किसी को कोई दवाई चाहिए तो वो नहीं मिलती, तो उसके लिए आपके पास क्या प्रोविजंस हैं? सर उसके लिए तो यही हमारी जो मैंने आपको बता दिया कि जो इमरजेंसी किट होती है, इमरजेंसी रिस्पांस किट जो होगी वो हमारे पास अवेलेबल होगी फॉर ट्रेवल फॉर एक्सपोर्ट, जितना भी हमारे पास ये ड्यूरेशन होगा तो उसमें हमारे पास हेल्थ रिलेटेड जो चीजें होगी, जो किसी महदूद वक्त के लिए जो चीजें जो लोगों को इमरजेंसी आ जाती है तो उसके लिए इंशाल्लाह हमारे पास सहूलियत जो है वो मौजूद है। क्या ऐसा मुमकिन है कि आप अपने जो लोग हैं, जो आपका स्टाफ होगा, उसमें एक ऐसा मेंबर भी रखें जो पैरामेडिक्स से ताल्लुक रखता हो? अगर डॉक्टर पॉसिबल नहीं है तो कम से कम नर्सिंग स्टाफ जो है वो एक मेंबर ऐसा होना चाहिए जो बाकी के काम भी करे, और उसकी स्पेशलिटी ये हो कि अगर कोई इस तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो वो फौरी तौर पर फर्स्ट एड दे सके और वो ट्रेंड हो इसके अंदर। जी सर, इसी तरह फर्स्ट एड के हवाले से ही फर्स्ट एड इमरजेंसी रिस्पांस जो है इंशाल्लाह वो wadi.pk की तरफ से इंशाल्लाह अपने क्लाइंट कस्टमर को हम प्रोवाइड करेंगे। यही एक बेसिक पॉइंट हमने नोट किए है, और साथ जो दूसरी पॉइंट मैंने बता दी, जितनी भी हमारी सफर होगी इसको हम थ्रू कैमरे, उनकी परमिशन के साथ थ्रू कैमरे और ड्रोन में उनको महफूज करेंगे। आप ये समझते हैं कि जो इस वक्त एरियाज हैं जहाँ पे विजिटर जाता है और वहाँ विजिट करता है कुछ दिन कोई या कुछ टाइम, वो वहाँ पे स्टे करता है, और स्टे करने के बाद वहाँ पे गंदगी फैलाते हैं, जो यहाँ से शापर और लिटर और जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो वहीं फेंक के तो फिर वापस आ जाते हैं। तो आपने क्या प्लान किया कि आपकी कंपनी जो है वो सफाई-सुथराई के हवाले से क्या सर्विसेज़ देगी? क्या वहाँ पे जो गंद फैला हुआ है उसको कंट्रीब्यूट करने के लिए किस तरह से कोई आप प्लान कर रहे हैं? जगहों की सफाई वो कैसे मुमकिन है अगर आप बाकी लोग भी जो आपकी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो टूरिज्म कर रही हैं, जो बार-बार वहाँ जाते हैं, वो मिल के एक ऑर्गेनाइजेशन बना लें, एक ग्रुप बना लें और वो जो है वो थोड़ा-सी कंट्रीब्यूशन से वहाँ पे सफाई मुहिम चला लें, तो वो सारा एरिया जो है वो साफ हो सकता है। और दूसरा जब आप जाते हैं, तो लोगों को कलेक्टिवली एक सिखाएँ ज़रूर, उनको समझाएँ ज़रूर, उन्हें बताएँ कि आपने ये चीज़ें कहाँ फेंकनी है, कैसे इनको कहाँ थ्रो अवे करना है, क्या उसका तरीक़ाकार होगा, डस्टबिन्स कहाँ होंगी, ताकि आप वो सारी चीज़ें जो हैं, वो एक ऑर्गेनाइज़ तरीके से एक पढ़ी-लिखी जो दुनिया है, उसके मुताबिक हम उनको वापस ले आएँ या किसी ऐसी जगह पे फेंकें जहाँ जो उसके लिए मखसूस की गई है। जी सर, इसी तरह है आपके सवाल और उसमें आपने खुद ही जवाब दे दिया। तो इसी तरह इंशाल्लाह उस पे अवेयरनेस भी देंगे और अपने आप को वॉलंटियरली अपने आप को पेश करके वहाँ की इन्वायरमेंट को, जहाँ हमारा हाइलाइटेड जो टारगेट विजिट होगा वहीं पे जितने भी लोग होंगे उनको कोशिश करेंगे कि अवेयरनेस दे के ये क्लीन का जो मराइल है या जो एक्टिविटीज होगी इंशाल्लाह उसको भी हम एज अ वॉलंटियर अपने आप को पेश करेंगे और उसी तरह लोगों को भी मोबिलाइज करेंगे। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, पाकिस्तान में टूरिज़्म का बहुत स्कोप है और शायद दुनिया में और भी बड़े खूबसूरत ममालिक हैं, लेकिन पाकिस्तान से ज़्यादा हमें ज़्यादा खूबसूरत कोई मुल्क नहीं लगता। और शमस साहब ने आज एक खूबसूरत बात से प्रोग्राम का आगाज़ किया और वो है कि पाकिस्तान एक सस्ता मुल्क है, इसमें भी कोई शक नहीं है। पाकिस्तान
बहुत सस्ता मुल्क है। अभी भी हम पाकिस्तानियों के लिए शायद ये इतना सस्ता ना हो, हमें महंगाई लगती है, लेकिन दुनिया के मुकाबले में आज भी ये बहुत सस्ता है। इसलिए हमें इसको फ़रोग़ देना है कि हमारे यहाँ विज़िटर बाहर की दुनिया से भी आए, और हमारे अपने लोग जो हैं, जो चीचों की मलिया में रह रहे हैं और 50-50 साल से वहीं पे रह रहे हैं, वो बाहर नहीं निकलते। इसी तरह से बाकी इलाकों में, ये मैं चीचों की मलिया ना मुझे पसंद है, मैं इसलिए इसका बार-बार ज़िक्र करता हूँ। मैंने जब भी किसी पाकिस्तान के हिस्से का ज़िक्र करना हो तो मुझे ये चीचों की मलियाँ बहुत पसंद है। तो चीचों की मलिया के जो लोग हैं वो नाराज़ ना हों, उनसे पेशगी माज़रत के साथ। तो हमें बाहर निकलना चाहिए, अपने मुल्क को, अपने इलाकों को ज़रूर देखना चाहिए, और फिर शानदार कौम का फ़रीज़ा ये है कि उसको वहाँ साफ़-सुथरा भी रखे, और उसे आपसे बाद में आने वाले लोगों के लिए प्रेज़ेंटेबल बना के आए। ये एक बहुत अहम चीज़ है, और मुझे उम्मीद है कि शम्स जहाँ साहब, क्योंकि खुद एक खूबसूरत आदमी हैं, काम भी उन्होंने खूबसूरती का शुरू कर दिया है, और ये इस खूबसूरती को बरकरार रखेंगे, और पाकिस्तान के जो भी लोग इनके साथ टूर पे जाएँगे, वो ना सिर्फ़ इनकी हॉस्पिटैलिटी से, बल्कि इनकी सेहत और सफाई के जो मामलात हैं, उनको भी पसंद फरमाएँगे। तो ये मेरा छोटा-सा एक सजेशन था जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। हमारे दोस्त मुनीर हुसैन दुग्गल साहब खामोश बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। ओवर टू यू सर। जी, मैं छोटा-सा क्वेश्चन करना चाहता हूँ शमस भाई से कि शमस भाई, क्या ये सर्विसेज़ आपके ज़्यादातर इंडिविजुअल के लिए हैं, या आप कॉर्पोरेट के लिए भी ये ऑफ़र करते हैं, यानी कंपनीज़ एम्प्लॉइज़ को या स्कूलों के बच्चों को? ये सर्विसेज सर सबके लिए है, सबके लिए हमारी तरफ से हमारी कंपनी की आपको मैं एक आइडिया देता हूँ। जी जी मैं और राजा साहब आप एक काम करते हैं। आपने अगर हमारा कोई प्रीवियस प्रोग्राम सुना हो, तो हम दोनों इंसानों के लिए, आम इंसानों के लिए काम करते हैं। ये माशाल्लाह बहुत बेहतरीन माइंडसेट कोच है, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं इनकी। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अपनी नौकरी के अलावा बहुत सारे काम करता हूँ। जैसे मैंने मेरे इंट्रोडक्शन में कॉर्पोरेट ट्रेनर लिखा हुआ है। मैं यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर भी देता हूँ एज़ अ गेस्ट स्पीकर। अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट वेडनेसडे को मेरा सुपीरियर यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर है, बड़ा हाई प्रोफाइल। और छोटे-मोटे हम सेशंस भी करते हैं। तो आप जो आपके कॉर्पोरेट लोगों को आप सर्विसेज़ दे रहे हैं, अगर उसके अंदर आप एक सेशन ऐड करना चाहें, तो ये भी हो सकता है कि हम उनको छोटे-छोटे सेशन की ट्रेनिंग दे सकते हैं। अगर कोई इस तरह का प्रोग्राम मेरे और राजा साहब के साथ मिलकर आप करना चाहते हो, तो ये भी पॉसिबल है कि एडिशनल फीचर आपके इस प्रोडक्ट के अंदर ऐड हो सकती है। सर कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर अभी इनिशियली हमारा तो आप यही कहना चाह रहे हैं कि हम सेशन दें मुख्तलिफ कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर? नहीं, मैं थोड़ा-सा रिवाइज़ करता हूँ क्वेश्चन, अगर जी थोड़ा समझ मुझे लगता नहीं आया। वो ये है कि एक नया ट्रेंड आया हुआ है कि 2-2 3-3 दिन के प्रोग्राम नॉर्दर्न एरियाज़ के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो कॉर्पोरेट ट्रेनर्स होते हैं और टूरिज़्म होते हैं, ये दोनों मिल के करते हैं। उसके अंदर उनकी सैर-सपाटा भी होता है, सैरो-तफरीह भी होती है, और उनके लिए 1-1 2-2 घंटे के मुख्तलिफ सेशन भी रख दिए जाते हैं। यानी 2 इन 1 प्रोग्राम होता है कि उनकी ट्रेनिंग्स तो भी हो बिल्कुल जाती हैं, सर उनकी सर अब मैं भी मोटिवेशंस भी हो आपकी बात जाती हैं, जी और वो जी मैं सैर भी अभी कर लेते हैं। सर मैं भी आपकी बात किसी हद तक समझ गया हूँ। तो बिल्कुल सर, आप और राजा साहब अगर आप लोग अपना टाइम दे सकते हैं तो हमारी वादी डॉट पी के आपके साथ है। आप जो है इस पे कोई इसको हाइलाइट्स करें, और जो भी हो सकेगा तो इंशाल्लाह इसमें हम आपके साथ। जी, राय साहब, आप कुछ फरमाना चाहेंगे इस पर? जी बिल्कुल।
بہت اچھی آپ نے سجیشن دی ہے، میں اپریشیٹ کرتا ہوں۔ اور دیکھیں بچے جب جاتے ہیں نا تو وہ اپنے اسکول سے اپنے اس ماحول سے باہر نکلتے ہیں اور ان کے پاس سوچنے کا بڑا ٹائم ہوتا ہے، تو ان کو اگر اس ماحول کے اندر بالکل ڈفرینٹ ماحول میں جب جاتے ہیں تو انسان کی لرننگ فاسٹ ہو جاتی ہے۔ تو وہ ایک بڑا اچھا چانس ہوتا ہے، اور وہ معاملات جو اس وقت ہو رہے ہوتے ہیں، ارد گرد موسم بھی اچھا ہو، تھوڑی تھوڑی ٹھنڈ بھی ہو اور آؤٹنگ بھی ہو، نظارے بھی اچھے ہوں، تو وہاں پہ جو باتیں کی جاتی ہیں ٹرینرز کی طرف سے، وہ بڑی یاد رہنے والی ہوتی ہے۔ تو جیسے ایک چھوٹا سا ابھی ہم نے بات کی تھی کہ صفائی کے اوپر لوگوں کو ہم وہاں پہ گائیڈ کر سکتے ہیں، لوگوں کو نفسیات کے بارے میں بتا سکتے ہیں، لوگوں کو چیزوں کے بارے میں۔ اس سے جو آپ کی جو وہ ٹیم ہے، جو لوگ آپ کے ساتھ جائیں گے، وہ بڑے خوش ہوں گے، اور ان کو لگے گا کہ اس سے ہمیں بہت فائدہ ہو رہا۔ جو اگر پروفیشنل کارپوریٹ سیکٹر سے لوگ جاتے ہیں تو ان کی ٹریننگ کے حوالے سے انہوں نے چیزوں کو سیلز کیسے کرنا ہے، انہوں نے کس طریقے سے اپنی پروڈکٹس کو بیچنا ہے، پروموٹ کیسے کرنا ہے، ان کی پیکنگ کیسے کرنی ہے، ڈیزائن کیسے کرنا ہے، یہ ساری چیزیں بھی ان کو وہاں پہ ملے تو وہ بہت زیادہ خوش ہوں گے۔ تو اس طرح کے سیشن جو ہیں ریلیشن شپ کے اوپر، لوگوں سے گفتگو کیسے کرنی ہے، لوگوں سے بات چیت کیسے کرنی ہے، لوگوں کے مسائل کو مسائل ہیں کیا اور ان کا سلوشن کیا ہے، لوگ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر پھنسے بیٹھے ہوتے ہیں، تو ہم ان کو ہیلپ دیتے ہیں کہ وہ اپنے اس اسٹیٹ سے باہر نکل آئیں، اپنا ان کے جو پرابلمز ہیں ان کا سلوشن ان کو مل جائے۔ تو یہ جو ہے یہ بڑا ایک پازیٹیو اپروچ ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آج کل اس پہ کر رہے ہیں کام، آلریڈی کام ہو رہا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ اس کو شامل کریں گے۔ اوور ٹو یو۔ والیوم کھول لیں بھائی، اپنا مائک اوپن کریں۔ جی راجہ صاحب، بالکل اسی طرح انشاءاللہ آپ کی سپرویژن میں، آپ دونوں مدیر صاحب کی سپرویژن میں انشاءاللہ آپ کی رہنمائی میں انشاءاللہ اس چیز کو ہم آگے لے کے جائیں۔ جی سر۔ جی ایک تو ہم محترم علی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں، دبئی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ای کامرس کے ماہر ہیں، اور بزنس جو ہے اس کو سمجھتے ہیں، کارپوریٹ ورلڈ کو بڑی باریک بینی سے دیکھتے ہیں۔ تو بہت شکریہ آپ کا، آپ آج ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، آپ سے بات کرتے ہیں۔ منیر کریم صاحب نے ایک میسج کیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مسٹر شمس جہان، کوئی سستا سا ٹور ہے 7 دن کا ناردرن ایریاز کا، اسلام آباد ایئرپورٹ سے، جس میں ٹرانسپورٹ بھی ہو، ہوٹل بھی ہو اور فوڈ بھی ہو، تو وہ جاننا چاہ رہے ہیں، کیونکہ منیر کریم صاحب جو ہیں وہ نہ صرف خود ٹورسٹ ہیں، بلکہ ان کی یہ اسپیشلٹی ہے کہ یہ ایک ٹورزم کی ایک بہت بڑی دنیا کے ساتھ وابستہ ہیں، لنک ہیں، جو ورلڈ ٹریولرز ہیں ان کے فورم میں ان کی ایک بڑی امپورٹنس ہے۔ تو یہ آپ کو بہت سارے کلائنٹ جو ہیں وہ ریفر کر سکتے ہیں۔ اوور ٹو یو، آپ اس پہ ان کو رپلائی کر دیں۔ بالکل سر، یہ منیر کریم صاحب کو میرا نمبر شیئر کر لیجئے گا، میں انشاءاللہ ان کو 7 ڈیز کا جو جتنے بھی انشاءاللہ جہاں جتنا ہو سکے گا انشاءاللہ ان کے ساتھ ہم ان کو ان کی بھی سپرویژن میں، کیونکہ ہماری کمپنی انیشلی ابھی نیو ہے، تو ابھی مارکیٹ کے اندر یہ اس ایکسپیرینس کو بھی ساتھ ساتھ ہم نے گین کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ سب دوستوں کے سپرویژن میں انشاءاللہ اس کمپنی کو آگے لے کے جائیں گے۔ تو میرا نمبر ان کے ساتھ شیئر کر لیجئے گا، آلریڈی اگر آپ کے پاس ہے، اگر نہیں ہے تو میں آپ کا نمبر میرے پاس ہے سر، میں آپ کو نمبر شیئر کر دوں۔ آپ کا نمبر میرے پاس موجود ہے، میں شیئر کر دوں گا، اور ہاں جی بالکل ہے۔ تو
हम आते हैं मोहतरम अली अदनान साहब की तरफ। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह पाक का लाख लाख एहसान है, बेहतरीन हूँ। तो आज हमने कुछ प्रोग्राम तो हमने बड़े और टॉपिक पे शुरू किया था, लेकिन शम्स जहां साहब आ गए तो फिर टूरिज्म हो गया, और उसके बाद जब मुनीर करीम साहब आ जाते हैं तो फिर सिर्फ टूरिज्म होता है वेरी ये। नाइस। तो आज आप जो है वो जब आ जाएं तो फिर ई कॉमर्स होगी मेरा ख्याल है। सर ई कॉमर्स भी होगी, एडवाइसेस भी होंगी, बहुत कुछ होगा। कुछ मैं सीखूंगा और कुछ जो मैंने सीखा है अपनी लाइफ के मुख्तलिफ तजर्बात से वो बयान भी करूंगा अगर मौका मिला तो। जी जरूर, बिल्कुल आपके लिए मौका ही मौका है। आज हम जो बात कर रहे थे वो हम कर रहे थे कि जितने हमारे लोग हैं दाएं बाएं, ऑफिसेज में, बिजनेसेस में, शॉप्स पे, घरों में, मोहल्लों में, शादी ब्याह तकरीबात में, जुम्मा की नमाज में, दाएं बाएं जब हम देखते हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं, तो हमें पता चलता है कि बहुत सारे लोग बड़ी जल्दी नाराज हो जाते हैं। तो इसका इलाज क्या है आपके ख्याल में? मुख्तसरन अगर आप ये बता सकें कि लोग नाराज ना हों, हम उन्हें कैसे समझाएं कि नाराज ना हो? ये सर दुनिया का मुश्किल तरीन काम है कि हम अगर किसी को ये कहें कि वो हमसे नाराज ना हो। तो नाराजगियां जो हैं ये होती रहती हैं और ये ज़माने का दस्तूर है, ये चलता रहता है। हाँ, मेरे बस में जो है वो क्या है कि मैं किसी को इतनी रिस्पेक्ट दूं, किसी की इतनी इज्जत करूं कि अगर मुझे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इख्तलाफ भी है तो मैं उसको ऐसे तरीके से बयान करूं कि उसको बुरा ना लगे। अगर मुझे किसी चीज़ में उसकी मतलब समझ नहीं आ रही या मैं ये समझता हूँ कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू गलत है, तो मैं उस पे उनको इरिटेट नहीं करूँगा, मैं उनको उस पे जिद करने की कोशिश नहीं करूँगा, मैं उससे आगे मूव ऑन हो जाऊँगा या मैं उससे अगली बात पे चलूँगा। मैं कोई ऐसी बात छेड़ूंगा कि जिससे माहौल जो है वो खुशगवार हो जाए। स्टक नहीं रहना होता, मतलब एक चीज जो है ना जहां पे कहीं रुक रही हो, जहां पे कहीं कोई मामला ऐसा बन रहा हो तो वहां से मूव ऑन होना है, वहां से अगली कोई बात करनी है। जैसे मैं मुनीर भाई का बोलूं कि मुनीर भाई जब से हम लोग बड़े हुए हैं ना, तो बाकी तो सारी चीजें अपनी जगह, लेकिन हमारी पेशानियों के साइज बढ़ते जा रहे हैं। ये जी, बिल्कुल मैं सही कहा। अदनान अली अदनान भाई, मैं आपसे एग्री करता हूँ। असल में है क्या कि हम हमेशा कुछ तवक्को लगा बैठते हैं कुछ कामों से, या कुछ ऐसे टारगेट सेट कर लेते हैं जो कभी कभार अचीवेबल नहीं होते हैं। तो जब वो हम तवक्को पे पूरा नहीं उतरते या वो टारगेट अचीव नहीं कर पाते हैं, तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं दिली और दिमागी तौर पे। मैंने ये सवाल अपने एक गुरु से किया, तो उन्होंने मुझे बड़ा बेहतरीन जवाब दिया। उन्होंने कहा, ये मिसाइल का शिकार इंसान तब होता है जब अल्लाह की बांट पे राजी नहीं होता और वो चाहता है कि जो हो रहा है वो मेरी मर्जी से बांट में हो। तो इंसान की मर्जी से नहीं बांटा जाता, तो बांटा मालिक की मर्जी से जाता है। इंसान का सिर्फ ये किरदार है कि वो अपनी बेस्ट एफर्ट्स दे, बेस्ट कोऑर्डिनेशन अपनी टीम में इनपुट करे, अपनी तरफ से जितना हो सके। जैसे आपने फरमाया कि लोगों के साथ रिलेशन में उसकी तरफ से कोई ऐसी बात ना हो जिसमें बाद में उसको तशनगी हो कि यार ये मुझसे गलती हो गई। हाँ, कुछ कहीं ना कहीं हम शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं, उकता जाते हैं, जल्दी से हम किसी के सवालों के। मैं इसमें राजा साहब की ऑन एयर तारीफ करना चाहता हूँ। मैंने 2 प्रोग्राम में इनको देखा कि ये एक साहब को किसी पॉइंट पे ला रहे थे और उन्होंने बेतहाशा उल्टे सीधे जवाब दिए, लेकिन ये फिर भी उनमें कोई पॉजिटिव चीज ढूंढते रहे। एक्सीलेंट, वेरी नाइस। ये चीज है कि अगर वो साहब हार नहीं मान रहे हैं अपने मौकफ से, जो कि बज़ाहिर गलत है, मुमकिन है वो सही भी हो, क्योंकि इंसान जब आर्गू करता है तो ज्यादातर वो खुद को सही समझ रहा होता है उसके ऊपर। तो जो सही है
اس کو بھی ہار نہیں ماننی چاہیے. ہاں اس کا جو رویہ ہے, جو ایٹیچیوڈ ہے, جو وے آف ٹاکنگ ہے, وہ ایسا ہو کہ اگلا بندہ تھوڑی دیر کے بعد یہ کہے کہ ہاں یار میں غلط ہوں. چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. میرے ایک دوست ہیں, یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, میرے بی ایس سی کلاس فیلو ہیں ماشاءاللہ. آج کل وہ یو اے ای میں مقیم ہے اپنی فیملی کے ساتھ. Very تو nice. ہمیں ایک پرابلم ہوئی یہ کہ میں نے ان سے بے وجہ فری ہونے کی کوشش کی, تو کر کے میں ان سے بات کرنے لگا کہ یار یہ کیا آپ ہر وقت کرتے رہتے ہو. تو میں نے جان بوجھ کے ایک ہفتے تک ایسا ہی کیا کہ کوئی بھی انہوں نے بات کرنی, میں تو یار ایسا ہے, تو ایسا ہے, تو ایسا ہے. یعنی میری بات, ہر بات کے اندر تو کے علاوہ کوئی لفظ نہیں تھا, یعنی آپ جیسی چیز میں ڈال نہیں رہا تھا. تو مجھے 8 دن کے بعد بڑی شرمندگی ہوئی کہ مجھے 8 کے 8 دن آپ پہ کہتے رہے. تو اس دن میں نے فیصلہ کیا کہ نہیں, میں کسی اور کو تو کہہ لوں تو کہہ لوں, شاہ جی کو میں نے تو نہیں کہنا, ان کو میں آپ ہی کہوں گا. یعنی انہوں نے, میں نے جو بھی رویہ ان کے ساتھ اختیار کیا وہ اپنے اصل سے نہیں ہٹے ہیں. تو اکثر ہوتا تو ہے زندگی میں, جو بڑے ہوتے ہیں مسائل بڑے کھڑے کرتے ہیں, لیکن مسائل یہ ہمارے خود کے کھڑے کیے ہوئے ہوتے ہیں. اسی بات کو میں تھوڑا سا ایک اور پوائنٹ سے, ایک اور نظریے سے, ایک اور پہلو سے آگے بڑھاتا ہوں کہ جب بات بحث تک پہنچے تو اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے یا تو اس کو قربان کر دو, یا رشتہ قربان کر دو, یا تعلق قربان کر دو. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا موقف قربان کر دیں, رشتہ بچا لیں, کیونکہ موقف جو ہے نا وہ تو پھر بعد میں بھی منوایا جا سکتا ہے. تعلق ٹوٹ جائے تو وہ پھر مشکل ہوتا ہے. جی بالکل, بہت بہترین بات کی. میں چاہ رہا ہوں کہ میں اس کے اوپر میں نے جو سرچ کی تھوڑی سی, تو مجھے پتا چلا کہ لوگ ناراض ہوتے کیوں ہیں. اس کا تھوڑا سا آپ نے جواب دیا کہ وہ اپنی بات ظاہر ہے منوانا چاہتے ہیں لوگوں سے, اور ان کی توقعات بھی ہوتی ہیں. بالکل. میں نے 1 2 3 4 مختلف لوگوں کو جب یہ دیکھا کہ وہ ناراض ہو گئے ہیں, تو میں نے ان سے ایک بات کی کہ دیکھو آپ جو بھی بات کر رہے ہیں, اگر وہ کوئی نہیں سن رہا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی بات غلط ہے. ہو سکتا ہے اس کو سننے کا پرابلم ہو سکتا ہے اس کی پرائرٹیز کچھ اور ہوں, ہو سکتا ہے کہ وہ جس اینگل سے یا جس سطح پہ آپ بات کر رہے ہیں وہ اس کو سمجھ ہی نہ آ رہی ہو. تو جب سمجھ نہیں آتی تو دلچسپی ختم ہو جاتی. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میری بات بالکل صحیح ہے اور اس میں وزن ہے اور لوگ نہیں سن رہے, تو آپ کو بات کرتے رہنا چاہیے. اس سے آپ کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے, آپ کو ناراض نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ بالکل. آپ نے اپنی بات ان مخصوص لوگوں تک پہنچانی ہے جنہیں اس بات کی ضرورت ہے. بے شک بے شک بے شک. اب اگر میں جن 10 لوگوں سے بات کر رہا ہوں ان کو میری اس بات کی ضرورت ہی نہیں ہے تو وہ نہیں سنیں گے. تو یہ جو بات نہ سننا ہے یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اس کے اوپر میں نے ایک پوری ویڈیو بنائی ہے, میرا خیال ہے کوئی آدھے گھنٹے یا 40 منٹ کی ایک ویڈیو بنائی ہے کہ لوگ ہماری بات کیوں نہیں مانتے. تو اس میں نے بتایا ہے کہ سب سے پہلی جو ریزن ہے کہ لوگ ہماری بات نہیں مان رہے, وہ ریزن یہ ہے کہ ہماری بات ہی غلط ہے. اب ہم اگر غلط بات کر رہے ہیں تو کون مانے گا؟ کوئی بھی نہیں مانے گا. تو اب اگر بات صحیح کر رہے ہیں آپ تو پھر آپ کا ناراض ہونا نہیں بنتا. پھر دوسرا پوائنٹ, اور کچھ پوائنٹ بھی ہیں جس کی وجہ سے لوگ اب ہماری بات نہیں مانتے. تو دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم بات تو صحیح کر رہے ہیں لیکن اس بات کا وقت صحیح نہیں ہے. اگلا بندہ جو ہے وہ کسی غم کی حالت میں ہے, دکھ کی حالت میں ہے, تکلیف میں ہے, یا اوور ایکسائٹڈ ہے, خوش ہے. وہ آپ کی بات اس وقت نہیں سننا چاہ رہا, تو اس کا انٹرسٹ لوز ہو جائے گا. اسی طرح سے وہ ماحول ٹھیک نہیں ہے,
انوائرمنٹ ٹھیک نہیں ہے. جہاں آپ بات کر رہے ہیں لوگوں کو گرمی لگ رہی ہے, لوگ اپنے کپڑے قمیضیں اتار رہے ہیں, ہائے ہائے کر رہے ہیں, کوئی پنکھے کی تلاش میں ہے, کوئی پانی کی تلاش میں ہے, تو آپ ان کو کوئی بات بتا رہے ہیں, اچھی بات بھی ہوگی, صحیح بات بھی ہوگی, تو انوائرمنٹ چونکہ ایمرجنسی کا ہے تو وہ لوگ آپ کی بات نہیں سنیں گے. ایک بندہ جو ہے وہ ایمبولینس میں جا رہا ہے, آپ اسے کوئی بات سمجھانا چاہیں تو سمجھا سکتے ہیں. اس کی پرائرٹی یہ ہے کہ میں کسی طریقے سے اسپتال پہنچوں. اسے بھوک لگی ہوئی ہے تو آپ اسے اپنی بات نہیں سمجھا سکتے. ٹھیک ہے, یعنی بھوک اتنا بڑا المیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز معاف کر دی کہ پہلے کھانا کھاؤ پھر نماز پڑھو. تو یہ وہ کچھ ایسے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے لوگ ہماری بات نہیں مانتے. تو وہ بڑی امپورٹنٹ ویڈیو ہے جو عام ٹی وی پر پڑی ہے, لوگوں کو ضرور دیکھنی چاہیے. اور اگر ہمیں اس میں سے کچھ چیزیں بھی سمجھ آ جائیں تو اس کا بڑا ایک پازیٹیو امپیکٹ ہے, ہم اپنی گفتگو کو بہتر انداز میں کر سکتے ہیں. اور ایک اور بات میں اسی میں ایڈ کرنا چاہوں گا سر. بعض اوقات لوگوں نے ایک پری سیٹ مائنڈ بنا رکھا ہوتا ہے, ایک پری سیٹ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ جس میں انہوں نے ایک ترتیب بنا رکھی ہے کہ اس چیز کو آتے ہی جو ہے نا, مطلب جیسے ایک بیٹسمین ہے نا, وہ بلہ لے کے کھڑا ہوا ہے اور اس نے یہ سوچ رکھا ہے کہ بھائی اب بال آئے گی اور میں نے اس کو باؤنڈری ہے باہر ہی پھینکنا ہے. تو ایک پوائنٹ آف ویو یہ بھی ہوتا ہے. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ اس میں دو باتیں مجھے بڑی زبردست یاد آ رہی ہیں کہ 9 اور 6 کا جو فرق ہے کہ آپ 9 اور 6 کی سمت میں کھڑے ہیں تو وہ فگر ایک ہی ہے. آپ ایک سائڈ پہ ہیں جہاں پہ آپ کو وہ 9 لگ رہا ہے اور ایک سائڈ پہ دوسرا بندہ اس کو 6 لگ رہا ہے, وہ بھی صحیح ہے اور آپ بھی صحیح ہو, غلط دونوں میں سے کوئی نہیں ہے. بس صرف سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پہ وہ کھڑا ہے اس کو وہ 6 نظر آ رہا ہے اور جہاں پہ میں ہوں مجھے 9 نظر آ رہا ہے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ دونوں سائڈوں سے انڈرسٹینڈنگ ضروری ہے. اگر ایک بندہ سمجھ رہا ہو اور دوسرا بندہ نہ سمجھ رہا ہو تب بھی پرابلم ہے. اور ایک اور بات اپنے استاد کی کہ میں تمہیں جو چیز سکھا رہا ہوں وہ پانی ہے اور تم میں سے کوئی جگ ہے, کوئی پیالہ ہے, کوئی گلاس ہے, تو تمہارا جس طرح کا ظرف ہوگا نا تم اس بات کو اس طرح سے لوگے. اور تیسری بات ایک فنی لطیفے کے ساتھ کہ ایک شیر کے پاس نا ایک پنچایت آئی کہ جنگل میں نا گدھے کی اور کسی ایک اور جانور کی جو ہے نا آپس میں لڑائی ہو گئی, بندر کی سمجھ لیں, کہ اس نے بولا کہ یہ رنگ جو ہے نا آسمان کا رنگ جو ہے نا وہ سبز ہے. تو اس نے کہا نہیں, آسمان کا رنگ تو بلو ہے. تو شیر کے پاس جب پنچایت پہنچی تو اس گدھا جو ہے نا وہ کہہ رہا تھا کہ بلو ہے اور بندر جو ہے وہ کہہ رہا تھا, بالفرض کر لیں آپ, بندر کہہ رہا تھا کہ گرین ہے. تو جب گدھے کو بادشاہ کے پیش کیا گیا تو بادشاہ نے کہا کہ جی سب سے پہلے تو گدھے کو جو ہے نا یہ سزا دی جائے, اس کو لتر مارے جائیں کہ اس نے یہ جو ہے نا یہ سے. وہ کہتا میں ٹھیک ہوں, آسمان کا رنگ تو بلو ہے, آپ دیکھ نہیں رہے اوپر نیلا آسمان آپ کو نظر آیا. اس نے کہا اس کا فیصلہ بعد میں ہوگا, پہلے جو ہے نا اس کو سزا دو. سزا دینے کے بعد پھر اس نے کہا کہ تو جو بندر کے ساتھ یا بندر ہے اور گدھے کے ساتھ تو بحث لگا ہوا ہے, تو یہ تو سب سے بڑا پرابلم ہے. تو سب سے پہلے تو بندہ تو منتخب کر کے جس کے ساتھ تو نے بحث کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو سزا اس بات کی دے رہا ہوں میں تجھے کہ تو نے بندہ صحیح نہیں سلیکٹ کیا. تو یہ مثالیں ہوتی ہیں ایسے فنی سی. آج میرا موڈ شاید کچھ ہٹ کے ہے تو ایسی فنی فنی سی مثالیں آ رہی ہیں ذہن میں. جی سر. دیکھیں ایک دو پوائنٹ اور ہیں, میں وہ بھی لگے ہاتھوں بتا دوں کہ اگر کسی نے پہلے سے کوئی ڈیسیژن کیا ہوا ہے تو آپ جتنی مرضی اس پہ تقریریں کریں, جتنی مرضی دلیلیں دیں, وہ کبھی بھی آپ کی بات نہ سنے گا نہ مانے گا.
اکثر اس میں ذکر کرتا ہوں اپنی بیگم کا. اگر میری بیگم نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اس نے میکے جانا ہے تو آپ اسے دنیا جہان کے علاقوں میں گھما لائیں، وہ کبھی نہیں. آپ اسے کہیں کہ میں دبئی لے چلتا ہوں، وہ نہیں جائے گی. اسی طرح سے اور بھی وہ لوگ جو فیصلہ کر چکے ہیں، انہوں نے اپنا جگاڑ لگایا ہوا ہے، کوئی فیصلہ کر لیا ہوا ہے، آپ اس فیصلے کو آلٹر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ہماری بات نہیں سنتے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں چاہتے. پھر یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو لوگوں کا مزاج ہوتا ہے، ان کی روایات ہوتی ہیں، ان کے مذاہب اور عقائد ہوتے ہیں، ان کے خلاف جب ہم کوئی گفتگو کرتے ہیں تو بھی وہ سننے کے لیے تیار نہیں. آپ بھلے صحیح بات کرتے رہیں، آپ کی بات کوئی نہیں سنے گا. اگر آپ راجپوت ہیں اور میں بھی راجپوت ہوں تو آپ میری بات سن لیں گے، لیکن راجپوت ملک کی بات نہیں سنے گا، ملک چودھری کی نہیں سنے گا، اسی طرح سے شیعہ سنی کی نہیں سنے گا، سنی جو ہے وہ وہابی کی نہیں سنے گا، عیسائی مسلمان کی نہیں سنے گا، مسلمان عیسائی کی نہیں سنے گا، انڈین پاکستانی کی نہیں سنے گا، پاکستانی انڈین کی نہیں سنے گا. اس طرح سے ہمارے ہاں گیپ جو ہیں یہ کریٹ ہو جاتے ہیں، اور وہ گیپ جو ہیں وہ اتنا فاصلہ بڑھ جاتا ہے کہ ہم دوسرے کی بات سننے کے لیے اپنے آپ کو کیپیبل ہی نہیں سمجھتے، تیار ہی نہیں سمجھتے. ہمارے ایک دوست کل کہہ رہے تھے کہ یار آپ کی بڑی ہمت ہے، آپ میں نے دیکھا ہے، میرے بارے میں وہ کہہ رہے تھے کہ آپ 10 منٹ 15 منٹ لوگوں کی بات سن لیتے ہیں، میں 2 منٹ نہیں برداشت کر سکتا. تو یہ ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ. تو مزید کچھ کہنا چاہیں تو موسٹ ویلکم. ہمارا سیشن جو ہے وہ اینڈ کی طرف ہے. اوور ٹو یو. جی سر، اسی سے منسلک ایک اور بات میرے ذہن میں آئی، میں نے کہا چلیں برسبیل تذکرہ وہ بھی بیان کر دیتے ہیں. تو ایک نا انسان کے رویوں کی بات ہو رہی ہے. تو جیسے میں مارکیٹنگ کے شعبے سے وابستہ ہوں، تو سب سے پہلے جو ہی میں نے اپنا تعارف کروایا کسی بھی معاملے میں، منیر بھائی بھی اس چیز سے شاید آگاہ ہوں گے کہ جی میں وہ نہیں یار نہیں، اور سر میں آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہوں، اس میں آپ کو اتنی بچت دے سکتا ہوں میں، نہیں یار سوری آئی ایم ناٹ انٹرسٹیڈ. تو مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ بعض اوقات لوگ آپ کے بارے میں ایک مخصوص امیج بناتے ہیں. جو ہی آپ ایک ہلکا سا ان کو تعارف دیتے ہیں، وہ ایک امیج بناتے ہیں، اور اس امیج سے ان کو غالباً چڑ ہوتی ہے، اور جو ہی وہ چڑ کا پہلو آتا ہے تو وہ فوراً سے وہ سائڈ پہ ہو گئے. سیم اسی طریقے سے بعض اوقات کچھ لوگ نا ڈھونڈتے رہتے ہیں ایک پوائنٹ، ایک وجہ تنازع ڈھونڈتے رہتے ہیں. سادہ لفظوں میں اگر میں بولوں تو وہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے کسی کا نام ہے، اب کسی نے اپنے نام کے ساتھ جو ہے نا، اب سپوز راجہ پاکستانی ہے، اب نام میں آ گیا پاکستان. اب کوئی بندہ ایسا ہوگا کہ جس کو پاکستان کے بارے میں کچھ اچھی فیلنگ نہیں ہوگی. اب جو ہی آپ راجہ پاکستانی ہو تو وہ جناب وہ اب وہ تیار ہو کے بیٹھا ہے. اب اس نے نا مومنٹم بنا لیا ہے کہ جو ہی راجہ صاحب آئیں گے، اب راجہ صاحب کے پاس دلیلیں ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک دلیل ہے، ایون کہ قرآن کی دلیلیں ہیں. بندے نے نہیں ماننا سر، وہ موڈ بنا کے بیٹھا کہ نہیں اب جو ہے نا میں نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے. یہ میری زندگی کا ایک بڑا زبردست ایکسپیرینس تھا کہ میں یہ سمجھتا تھا جب اسٹوڈنٹ لائف ہوتی ہے، بچہ اپنی گرومنگ کر رہا ہوتا ہے، تو اس ٹائم پہ میں یہ کہتا تھا کہ یار قرآن پاک کی دلیل جو ہے وہ اب آ گئی علمی بحث و مباحثے اور یہ جو مسالکی چیزیں ہوتی ہیں ان میں بھی. تو میں نے کہا یار یہ دیکھو قرآن پاک کی دلیل آ گئی، اب تو ختم ہے، اب تو بندہ جو ہے نا. میں نے وہ قرآن پاک کی دلیلیں سامنے رکھی اور بندے نے نہیں مانا، تو میں ایک دم شوق ہوا. میں ایک عجیب یار کیوں ایک بندہ قرآن پاک کی بات کو کیسے رد کر سکتا ہے مان. تب جا کے مجھے ریئلائز ہوا، تب مجھے سمجھ میں آیا انسان کی شخصیت کا ایک پہلو
کہ انسان دلیلوں سے قائل نہیں ہوتا. اگر دلیل سے قائل ہوتا تو سب سے بڑی پر دلیل شخصیت جو اس اللہ پاک نے اس کائنات میں بھیجی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بڑا دلیل دینے والا کوئی ہے ہی نہیں. تو ان کی بھی مخالفت کی نا لوگوں نے. تو وجہ یہ ہے کہ دلیل سے لوگ قائل نہیں ہوتے سر. تو حضور نے جو طریقہ سمجھایا، جو سکھایا، وہ تب مجھے ریئلائز ہوا کہ اچھا یہ جو اخلاق کی بات ہے، وہ جو کوڑا پھینکنے والی کے گھر جا کے اس کی تیمارداری کرنی ہے، وہ جو عورت جو آپ کا ڈر لے کے جا رہی ہے اور آپ اسی کی گٹھلی اٹھا کے اس کو پہنچا رہے ہو، وہ جو آپ سے برا کر رہا ہے اور آپ اس سے اچھا کر رہے ہو. اور جیسے منیر بھائی کی بات کہ میں اس کو تو کر کے بول رہا ہوں اور وہ 7 دن مسلسل آپ کر رہا ہے. سر کیا بات ہے یہ، یعنی یہ وہ پوائنٹس ہیں جس سے مجھے سمجھ میں آئی بات کہ باتیں دلیلوں سے نہیں منوائی جاتی، باتیں اپنے اوصاف سے، اپنے طریقے سے، اخلاق سے منوائی جاتی ہیں. یہ میری زندگی بہت مختصر منیر صاحب 1 منٹ کی بات. جی ہمارا چونکہ ٹائم اختتام کو پہنچ رہا ہے تو میں ایک پریکٹیکل چیز اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. میرا تعلق چونکہ فائنینسنگ کے ساتھ ہے، فنڈ مینجمنٹ کے ساتھ ہے، تو اس کا بھی بڑا رول پلے ہوتا ہے لوگوں کے رویے کے اندر. کیونکہ جہاں کہیں کسی کو مونیٹری بینیفٹ ہوتی ہے، کوئی نفع اور نقصان ہوتا ہے، تو آپ لاکھ بات اس کو سمجھا لیں، اس کو وہی سمجھ آتی ہے جس سے اس کو نفع ہو رہا ہوتا ہے یا جس سے وہ بظاہری نقصان سے بچ رہا ہوتا ہے. تو کئی دفعہ جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے وہ بات کو پورا سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اس لیے نہیں سمجھ رہا ہوتا کہ وہ سمجھنا چاہتا نہیں ہے. تو میں کئی دفعہ 1-2 بار ٹرائی کرنے کے بعد سمجھ جاتا ہوں کہ اب مزید ان کو میری بات سمجھ نہیں آنی ہے. تو پھر میں ان کو کئی دفعہ ہیلے بہانے طریقے سے کہہ دیتا ہوں کہ جی میں سمجھ گیا ہوں، آپ کیوں نہیں سمجھنا چاہتے، چلیں آپ وہ ڈسکس کر لیتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں. تو وہ بالکل تیار ہو جاتے ہیں ود ان نو ٹائم اس کے لیے. تو یہ بھی ایک ریزن ہے رویوں کے اندر تبدیلی میں، 1 ہی سیکنڈ میں ہم یہ رویے کے اندر تبدیلی دیکھتے ہیں. بہت بہت شکریہ. آپ نے سب سے آخر میں سب سے بہترین بات کی، اور وہ بات یہ ہے کہ اگر ہم کسی بات میں انٹرسٹ نہیں لیتے، ہمارے مطلب نہیں ہے اس کے ساتھ، ہمارا مفاد نہیں جڑا ہوا، ہمیں اس سے فائدہ نہیں ہو رہا، مالی فائدہ نہیں ہو رہا یا کوئی اور فائدہ نہیں ہو رہا، تو ہم وہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. آج کے اس بھرپور سیشن کے لیے آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ، اور انشاءاللہ اگلے دن کل دوبارہ ٹھیک 9 بجے آپ سب دوستوں سے ملاقات ہوگی. عام انسان شو میں خوش آمدید. اور اگر آپ کو یہ شو پسند ہے، اچھا لگتا ہے، اس کی کوئی بات آپ کو اچھی لگتی ہے، تو ضرور شامل ہو جائیں ہمارے شو میں، ہمارے شو کا حصہ بنیں. آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ آج کا شو آپ کو کیسا لگا اور کل کا شو جو ہے وہ کس موضوع پہ ہونا چاہیے. آپ کی رہنمائی، آپ کی حوصلہ افزائی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. ہم انشاءاللہ اس شو کو آپ کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، عام انسانوں کے لیے بہتر بنانے کے لیے ہر کوشش کرتے رہیں گے. اس کے ساتھ ہی مجھے منیر حسین دگل صاحب کو، منیر کریم صاحب کو جو آج ہمارے ساتھ رہے، علی عدنان صاحب کو، اور شمس صاحب کو جو آج اس شو کا حصہ بنے، سب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد.